बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब शरह हवालों से क्या कहते हैं। मशहूर मुअब्बिर हैं हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इल्मुर रोया सीखा। आप बड़ी अच्छी ताबीरें बताया करते थे। तो एक दिन एक साहब पहुँचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास और अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा कि अब्र आया हुआ है और आसमान से शहद और घी बरस रहा है और लोग उसको लूट रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया इसकी ताबीर में कि अब्र से मुराद दीन इस्लाम है और जो शहद और घी तुमने बरसता हुआ देखा है उससे मुराद दीन इस्लाम की शीरीनी है। तो नाज़रीन किराम, ये ख्वाब देखें क्या ताबीर, क्या लेकिन इतनी रिलेटेड ताबीरें बताते थे उस ज़माने में भी, और आज भी वो इल्म होता होता आज इस प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम के वसीले से मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब के हवाले से आप तक पहुँच रहा है। आप देखिएगा अपनी टी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब हमें बताइए। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बख्शर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसा इल्मुर रोया में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नामी बिल्कुल टॉप पे है। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे और फिर ख्वाब के हवाले से क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। क्यों ना हो कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम रुसुल और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बाद हम खुतबा जुमा में पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, अफ़्तरुल खल्क़ि बअदल अम्बिया व रुसुल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो अम्बिया और रसूलों के बाद इस जहां में कायनात में सबसे अफजल जो हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। तो ज़ाहिर है कि जब अफजल हैं अम्बिया और रसूलों के बाद, तो अम्बिया और रसूलों के बाद फिर इल्म भी आपका उतना ही है। और फिर ख्वाबों की ताबीर के हवाले से जिसे इल्म रुया कहा करते हैं, उसमें भी आप बड़े एक्सपर्ट थे। और आप इसके अलावा और सहाबा किराम भी ख्वाबों की ताबीर बयान फरमाया करते थे, लेकिन ख़ास तौर पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी ज़िक्र है कि आप भी जो है वो ताबीरें बयान फरमाते थे। और जिस तरह ताबीर बयान फरमाते थे फिर वैसा ही जो है वो ज़ुहूर हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पर एक जो है वो हुसूल बरकत के लिए हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था। अच्छा, एक ख्वाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी देखा था जब इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। जी वो आपने ख्वाब देखा कि एक नूर है जो आपके घर पर आया, फिर आपके घर से होता वो मक्का मुकर्रमा में फैल गया। तो आपने उस ख्वाब की ताबीर जब आप शाम के करीब थे तो वहाँ किसी राहिब से पूछी, तो उसने आपसे पूछा कि किस कबीले से हैं, कौन से शहर से आए हैं, तो आपने सारे जवाबात दिए। और फिर उसने बाकायदा एक अलामत थी जो आपके बतन अक़दस पर थी, उसने वो अलामत भी चेक की और कहा कि तुम्हें मुबारक हो, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं और आप उनके हल्का इरादत में दाखिल हो जाएंगे, आप उनके मानने वालों में से होंगे और फिर ये रोशनी जो है ये पूरे मक्के में फैल जाएगी। जब आप मक्का मुकर्रमा में आए, मालूम करवाया तो हुआ कि अच्छा, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दोस्त भी थे, बड़े कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, आका अलैहिस्सलाम से दोस्ती भी थी। तो पूछा कि कोई है ऐसा, तो कहा कि हाँ, तुम्हारे दोस्त ने ये ऐलान किया है। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर खिदमत हुए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैं ये दावत लेकर आया हूँ। तो चूँकि पढ़े लिखे शख्स थे और एक दुनिया देखी हुई थी, तो फरमाया कि हर नबी की कुछ अलामत होती है, वो मौजज़ा दिखाता है, तो आपके पास क्या मौजज़ा है? तो आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, वो तुम्हारा ख्वाब देखना और फिर आकर राहिब से पूछना, राहिब की ताबीर बताना, ये काफ़ी है या कुछ और बताऊँ? बस कि या रसूल अल्लाह, बस
میں آپ پر کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے دست اقدس میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا بات۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو صحابہ کرام سے بیان فرمایا کہ میں نے لوگوں کو لمبی لمبی قمیصیں پہنے ہوئے دیکھا، فلاں نے قمیص پہنی ہوئی تھی تو وہ سینے تک، کسی کی رانوں تک، کسی کی گھٹنے تک، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان کی قمیص جو ہے وہ نیچے تک تھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اسلام میں بڑا پختہ ہے، ماشاء یہ اللہ۔ اس کا دین ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام تعبیریں بتایا بھی کرتے تھے اور صحابہ کرام سے باقاعدہ پوچھتے بھی تھے کہ آپ نے کون سا خواب دیکھا، اور عام طور پر یہ فجر کے بعد آقا علیہ السلام مجلس سجایا کرتے اور صحابہ کرام سے خواب دریافت فرماتے اور پھر اس کی تعبیرات بھی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، اسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو، آپ نے ہمارا ایمان تازہ کیا۔ بہرحال کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، چکوال سے عظمیٰ بات کر رہی ہوں۔ مفتی صاحب سے 3 خواب بیان کرنے، 2 خواب میں نے دیکھے اور 1 خواب میرے خاوند نے دیکھا ہے۔ جی میں نے 1 ماہ پہلے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے خاوند نے مکان نیا لیا ہے، تو اس میں میں صفائی ان کے کر رہی خاوند نے ہوں، مکان نیا لیا ہے، نیا مکان لیا کہ خاوند نے؟ جی خواب میں دیکھا ہے۔ میں اس میں جی خواب میں، اور اس میں صفائی کر رہی ہوں، سین میں پائپ لگا کر فریش ہو رہی ہوں، اور مین گیٹ پر اتنا مرغا یا آپ چیل کہاں ہے، سو رہی ہیں؟ کوئی مطلب وہ سمجھ نہیں آیا۔ یہ ان کے خاوند نے مکان لیا، یہ اس کو پائپ لگا کے دھو رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں؟ جی صفائی کر رہی ہیں، صفائی کر رہی ہوں، اور مین گیٹ پر مرغا یا چیل نما کوئی پرندہ آن کے بیٹھتا ہے، اور وہ زور سے آواز، مردانہ آواز میں بولتا ہے کہ سورۃ الفلق کا یہاں پر اس گھر میں ختم کرائیں، ورد کریں، اور میرے ہسبینڈ اس کی طرف لگتے ہیں تو وہ باہر بھاگ جاتا ہے، کھلی جگہ میدان ہوتا ہے ادھر بھاگ جاتا ہے، تو میرے میاں دروازہ بند کر کے اندر آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح کا مرغا تھا، تو وہ اس طرح کہہ رہا تھا۔ اور دوسرا خواب میں نے رات کو دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب مرحوم جن کو 5 ماہ ہو گئے ہیں، وہ نہیں، آتے جب ہیں آپ کے شوہر اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے کھلی جگہ وہ پہ؟ بھاگ جاتا ہے باہر، کھلی جگہ میدان ہوتا ہے نا، کھلا پلاٹ ہوتا ہے، اس میں بھاگ ٹھیک جاتا ہے۔ ہے۔ پھر والد مرحوم کا خواب کیا ہے؟ یہ والد صاحب ان کو خواب ہے، میں نے رات کو دیکھا ہے کہ وہ میرے گھر آتے ہیں اور ہاتھ میں پیاز کا شاپر پکڑا ہوتا ہے، وہ پیاز مجھے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ کو یہ پیاز دینے تھے، تم اپنی والدہ کو یہ پیاز پہنچا دو۔ اور تیسرا خواب میرے ہسبینڈ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بھتیجی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی دعوت ہوتی ہے، تو دوبارہ کہیں، دوبارہ کہیں۔ آپ کے خاوند نے دیکھا کوئی دعوت ہوتی ہے اور آپ کی بھتیجے کو دیکھتے ہوں؟ بھتیجی کے گھر میں دعوت ہوتی ہے اور وہاں پر جاتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے اور بہت زیادہ مہمان ہوتے ہیں، بہت زیادہ، تو میرے خاوند کہتے ہیں کہ اسی پریشانی میں ہوتا ہوں کہ ایک دیگ ہے اور مہمان بہت زیادہ ہیں، تو یہ کیسے پورے کریں گے، تو اسی وسنا میں ان کو کہتے ہیں آنکھ کھل جاتی ہے۔ چل ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے تینوں خواب ہم نے نوٹ کیے، پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہم بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ارم لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میرے نا سر 3 خواب ہیں۔ جی تو میں نے تو پہلا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے نا قبر، میری امی کی نا خالہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ ایک قبر ہے، تو اس میں ایک 18-19 سال کی لڑکی کھڑی ہے اور وہ خالہ۔ ہیلو جی جی ہم سن رہے ہیں، 18 سال کی لڑکی اس میں قبر میں کھڑی ہوئی ہے۔ وہ قبر کھلی ہوئی ہے اور اس پہ نا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور وہ خالہ، وہ لڑکی اور وہ خالہ اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ پتہ نہیں جیسے بھی نکل کے خالہ نا چارپائی پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، تو وہ لڑکی کو نا اسی عذاب والی قبر میں نا دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر بعد میں نا میری خالہ ہے اور میں ہوں پاس میں، وہ کھڑی ہیں، تو یہ سب ہم دیکھ رہی ہیں اور مجھ پہ بہت زیادہ دہشت طاری ہوئی ہے۔ میں بہت زیادہ اس چیز کو نا دیکھ کے ڈر رہی ہوں، اور میں جب وہ کرتی ہوں تو میری خالہ کہتی ہیں کہ میں نے تو سچی وہ توبہ کر لی ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے اللہ سے توبہ کر رہی ہوتی ہیں، اور میں پھر سوچوں میں پڑھ کے تو میرے میں بھی اشک ندامت نکلے ہوئے ہیں اور میں رو رہی ہوں، مطلب توبہ کر رہی ہوں۔ ایک خواب یہ ہے۔ دوسرا خواب میری امی نے دیکھا ہے کہ وہ نا میری نانوں کی نا ڈیتھ ہو چکی ہے 1 منتھ پہلے نا، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ نا 3 فرشتے ہیں قبر پہ کھڑے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نا لاش ان کو نکال کے نا مسجد اقصی لے کے جانا ہے نانوں کی نا، مسجد اقصی لے جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور تیسرا خواب، ہیلو جی اچھا چلے، کال ڈراپ ہو گئی، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جہانگیر بول رہا ہوں ملتان شریف سے. جی جہانگیر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. خواب یہ ہے جی میں ایک گھر سے نکل رہا ہوں تو جنگل نظر آیا ہے. تو جنگل میں نا ایک بگیاڑ جیسے کتے کی شکل کے ہوتے ہیں نا, وہ مجھے دیکھ رکھ کر ادھر ادھر چلے گئے. آگے جاتا ہوں تو 2 شیر بیٹھے ہیں. تو شیر دیکھ کر نا وہ بھی آرام سے بیٹھ گئے. اس سے آگے جاتا ہوں تو دریا ہے, اس کے اندر مچھلیاں پھر رہی ہیں. تو دوسرا خواب ہے میری بیٹی کا. آپ کی بیٹی خواب پورا ہو گیا. دوسرا خواب آپ کی بیٹی سنائیں گے. جی وعلیکم السلام. بیٹا کون بات کر رہی ہیں؟ میں اقرا بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میرا خواب یہ ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے نا ایک سیڑھیاں جس کے میں جاتی ہوں اپنے گھر کی, میں اور میری والدہ. تو ادھر جیسے ہی چڑھتے ہیں سیڑھیوں میں تو سامنے کی طرف جیسے نا ایک بہت بڑا سا کتا ہے, کتے کی شکل کا, لیکن نا اس کے کان بہت بڑے بڑے اور کھڑے ہیں, اس کے کان جیسے بلیک کلر کا ہے وہ. اور پھر اسی خواب میں مجھے نظر آیا کہ بہت زیادہ سبزہ ہے جسے درخت ہوتے ہیں نا اونچے اونچے وہ, اور اسی کے ساتھ فاصلہ دے کے نا مجھے 2 بڑے اور ہریالے بالکل گرین کلر کے درخت نظر آئے, بڑے بڑے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ فروٹ کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ ملتان سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا خیال ہے کال چلے ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. چلے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے حالات کو نا میرا ایک عربی ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں اپنا پہلے نام بتائیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. وہ مر گیا ہوا ہے میرے بھائی, آپ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ اور کبھی کہتا ہے میرے یہ کاغذ درست کر دو. اچھا چلے, کیونکہ رابطہ نہیں ہو پا رہا, شاید میری آواز بھائی تک پہنچ نہیں پا رہی تھی. بہرحال آپ کو ہم ایک ریکویسٹ کریں گے دوبارہ رابطہ کریں, لیکن ملیں گے ہم ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ کا میزبان اشکار داور. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نسرین بات کر رہی ہوں گجرات سے. گجرات سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میرے 2 خواب ہیں. پہلا خواب میری بیٹی نے دیکھا ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے اور میں بھاگ رہی ہوں. تو سامنے دیکھتی ہوں کہ ایک گھر ہوتا ہے, وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں, کوئی نہیں کھولتا. تو میں گیٹ کے اوپر چڑھ کے نا اندر جانا کوشش کرتی ہوں. تو دوسری طرف میرا یہ بھائی چھوٹا اور دادو, جن کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے, انہوں نے مجھے نیچے اتارنے میں مدد کی. تو جب میں نیچے اتری تو دروازہ تھوڑا سا کھول کے دیکھا تو شیر باہر ہی ہوتا ہے, آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے. تو میری نواسی ہے جو 9.5 سال کی, اس نے نا گوشت کا ٹکڑا اس کی طرف پھینکا تھوڑا سا دروازہ کھول کے, تو وہ اس نے کھانے, شیر جو ہے وہ اس کو کھانے لگا اور اس کی آنکھ کھل گئی. اچھا ٹھیک ہے, دوسرا خواب بیان کیجیے. اچھا ایک ہی خواب تھا. چلے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. جی السلام علیکم. اچھا میرے بہن بھائی یقیناً سوچتا ہوں کہ یار اشکار کس سے اب خود بخود باتیں کر رہے ہیں آپس میں. ایسا نہیں ہوتا, اصل میں ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے کنٹرول روم کے تھرو. تو جو میں یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں وہ اپنے ڈائریکٹر سے کر رہا ہوتا ہوں, لہٰذا آپ کو مائنڈ نہ کیجیے گا. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا نام یاسمین ہے. میرے ابو نے خواب دیکھا تھا, میرے ابو کے کزن فوت ہو گئے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ میرے ابو سے ایک تالا مانگ رہے ہیں اور ایک رومال جو پٹو نہیں ہوتا سر پہ باندھتے ہیں. تو میرے ابو بولتی یہ تالا تو بہت مہنگا ہے. وہ کہتے نہیں آپ کو یہ مجھے لے کے کالا رومال مانگ رہے ہیں. جی تالا اور رومال مانگ رہے ہیں. وہ فوت ہو چکے, ابھی 3-4 منتھ ہوتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں اویس بات کر رہا ہوں ڈائمنڈ سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری والدہ کا خواب تھا کہ وہ نا میرے والد تھے, والد میرے ابو فوت ہو گئے ہیں.
تو میری امی نے بتایا تھا کہ میرے ابو فوت ہو گیا آپ کے، تو کسی سے نا جھگڑے کرے ہیں کسی آدمی سے. کیا مطلب سمجھ نہیں سمجھ نہیں آیا. کسی آدمی سے نا وہ لڑ رہے ہیں. لڑ رہے ہیں خواب کی حالت میں کسی آدمی سے آپ کے ابو لڑ رہے ہیں؟ ہاں لڑ رہے ہیں، میرے گھر کے پاس ہے، ہمارے گھر کے پاس ہی ہے. اچھا جی دو آئے تھے دو آدمی آئے تھے ہمارے گھر میں، تو گھر کے قریب ہی ہمارے جو ہے نا کسی سے نا جھگڑا کر رہے ہیں. اچھا جن سے جھگڑا کر رہے ہیں وہ مرحوم ہے؟ وہ جی ابو میرا مرحوم ہے. ابو مرحوم ہے، وہ دونوں آدمی مرحوم ہے یا کوئی اننون آدمی ہے؟ ہاں جی اور کوئی آدمی ہے وہ. اچھا کوئی اور آدمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں جی میں مزدوری کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ پریشانی نہیں ہے، بس نا ہمارے گھر میں نا جھگڑا ہی ہوتا رہتا ہے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ہم دعا کر رہے ہیں آپ سب کے لیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ماریہ بول رہی ہوں ملتان سے. ماریہ بہن ملتان سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. مفتی صاحب سے پہلے میرا یہ خواب ہے کہ میں برآمدے میں سو کے اپنی امی کے ساتھ جی تو نا ایک آدمی آتا ہے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اور میرے بازو پہ ہاتھ رکھ کے زور سے دباتا ہے. تو میں امی کو اٹھاتی ہوں، میں آواز دیتی ہوں، امی میری آواز نہیں نکلتی. پھر میں ہاتھ اٹھاتی ہوں امی کو اٹھانے کے، میرے ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، ایسے لگتا ہے میری جسم میں طاقت ہی نہیں ہے. 2 بار ایسے ہوتا ہے. تو پھر پہلے میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتی تھی. اس رات میں نے آیت الکرسی صحیح طرح نہیں پڑھی ہے، سو گئی تھی. اور دوسرا خواب یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے ایک دن دیکھا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں قیامت آ رہی، سارے کچھ قرآن بھی کھول کے نہ پڑھنے بیٹھ جاتے تھے، قرآن بھی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے تھے. تو نا سارے ایسے کہتے ہیں، سارے ایسے مٹی اڑ رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسے لگتا ہے ہم بیٹھے ہیں سارے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور سارے ایسے بیٹھے. پھر سب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہے. تو اتنے میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں نے آج سے کو مطلب زیادہ نہیں کی، میری آنکھ کھل گئی تھی. ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے فوزیہ بات کر رہی ہوں. ملتان سے فوزیہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھتی ہوں جیسے میں نا اپنے صحن میں کھڑی ہوں اور وہاں نا دوسرا گھر ہے، وہ کافی اونچائی پہ ہے. تو اس گھر کے پاس نا جیسے آگ لگی ہوئی ہے اس گھر کی چھت پہ. اتنی آگ لگی ہوئی، اتنی میں ڈرتی ہوں کہ کہیں یہ آگ نا ہمارے گھر تک نہ آ جائے. میں باہر کی طرف بھاگتی ہوں. باہر ہے نا میرے امی اور ابو بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں، بازار ہوتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ہے نا یہاں نا آگ لگی ہوئی ہے، یہاں سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں آگ لگی ہوئی ہے. لیکن وہ نارمل بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں لگی ہوئی. تو میں بھی اس گھر کی طرف دوبارہ دیکھتی ہوں نا تو وہاں آگ نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ جی وہ فروٹ کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے ارد گرد کوئی آبادی جس طرح آپ نے گھر دیکھا ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہے تو ویسا گھر آپ کے یہاں موجود ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ ملتان سے پروگرام میں شامل ہیں، آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. فیصل آباد سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری 2 بیٹیاں ہیں. میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری تیسری بیٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں نا رونا شروع کر دیتی. سب مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں دیتی ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو میں نے اس خواب سے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو بیٹے کی تمنا بہت زیادہ ہے؟ جی ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور ناظرین یہ تھے جو آڈیو کے ذریعے ہمیں خواب موصول ڈائریکٹ ہو رہے تھے، اور کچھ ریکارڈڈ خواب واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو کے حوالے سے ہمیں موصول ہوئے ہیں. آئیے ہم مل کے دیکھتے ہیں. دکھائیے گا پلیز. والی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کی 2 سال پہلے منگنی ہوئی تھی، 1 سال بعد شادی ہونے والی تھی. کہ دونوں خاندان میں بہت محبتیں تھیں، لیکن لڑکے کا کسی اور لڑکی سے چکر چل گیا، منگنی ختم ہو گئی. پھر میری اپنی بیٹی کے دیور سے رشتہ آنے کے وہ تھے کہ ان کے سسرال والے بہت راضی تھے کہ میری چھوٹی بیٹی کو بھی وہ لوگ لے لیں. اب بیچ میں پتہ نہیں کیا تھی ناتفاقیاں، ان کی لڑکے کی بھی مرضی نہیں ہے اور وہ لوگ بھی بدزن ہو گئے ہیں. اب میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے اور اچھے لوگوں سے واسطہ پڑے. کوئی آپ ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا قرآنی عمل بتا دیں. میں بہت اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان
السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام محمد ارشد ہے، میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں۔ میری والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ ایک رات خواب میں مجھے آئی تو میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے سامنے، لیکن ان کی آواز آئی ہے کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، سب سے اس کو کہتی ہیں کہ اس کو راشد کو بچاؤ۔ تو اس کے بارے میں آپ مجھے وضاحت کریں اور اس خواب کا۔ السلام علیکم، شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے مجھے کہ میں ایک مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو جماعت میں کھڑی تھی اور اتحیات پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام صاحب اور پیچھے مفتی بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جب وہاں پہنچا تو ساتھ کھڑا ہوا تو میں نے انہوں نے سلام پھیرا تو اپنا ان کا منہ جو ہے نا وہ گدے کی مانند تھا۔ میں اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، آپ برائے مہربانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ وعلیکم مفتی صاحب، میرا نام زین العابدین ہے۔ میری مما نے خواب دیکھا کہ انہوں نے 2 دن خواب دیکھا اور ایک دن پھر خواب نہیں آیا، پھر تیسرے دن انہوں نے وہی خواب دوبارہ دیکھا۔ وہ رات کو سورۃ یاسین پڑھتی ہیں، جب صبح اٹھتی ہیں وہ تو ایک آیت کا ورد کر رہی ہوتی ہے، اور دوسرے دن انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ یہ اسی طرح رات کو سورۃ یاسین پڑھ رہی ہوتی ہیں اور صبح جب اٹھتی ہیں تو وہ اس آیت کا ورد کر رہی ہوتی ہے، سلام قول من رب رحیم، اور تیسرے دن وہ خواب نہیں آتا۔ پھر چوتھے دن دوبارہ آتا ہے تو پھر مما رات کو یہ دوبارہ سورۃ یاسین پڑھتی ہیں، صبح ایک اور دوسری آیت کا ورد کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی تعبیر بتا دیں پلیز۔ جی ناظرین، اس ویڈیو خواب کے بعد ہم جائیں گے شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، یقیناً آپ سب منتظر ہوں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے مفتی صاحب کی طرف پوچھتے ہیں، مفتی صاحب خواب کیا کہتے ہیں؟ اچھا، عظمیٰ بہن نے چکوال سے یہ پوچھا کہ خواب میں ان کے شوہر نے نیا مکان لیا ہے اور یہ پائپ کے ذریعے دھو رہی ہیں، یعنی پانی کے ذریعے دھو رہی ہیں، تو مین گیٹ پر ایک چیل یا بڑا پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کو آواز آتی ہے کہ سورہ فلق کا ورد کروائیں، اور پھر شوہر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، کسی کھلے میدان میں نکل جاتا ہے۔ اچھا، اگر حقیقت میں انہوں نے اگر کوئی نیا گھر لیا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی جنات کی طرف یا کسی جو ہے وہ بد اثرات کی طرف اشارہ ہے، تو اس میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے لیا ہے تو وہاں پر قرآن خوانی وغیرہ کروا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور خاص طور پر جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے اس کا 11 مرتبہ ورد کر کے اور پڑا ہوا پانی، دم کیا ہوا پانی وہاں چھڑک دیں، انشاءاللہ خیر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر نیا مکان نہیں لے رہے اور کوئی نیا کام کرنے کا ارادہ ہے تو اس نئے کام کو فی الحال اگر چھوڑ دیں، اس کو ڈیلے کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ان کے والد مرحوم خواب میں گھر آتے ہیں اور پیاز جو ہے شاپر میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کو پہنچا دو، تو یہ ایک اچھا خواب ہے کہ اگر خواب میں مرحوم یا کوئی بھی مرحومین میں سے ہو وہ کچھ دیں تو دیکھنے والوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا سائن ہوتا ہے، چونکہ پیاز کھانے کی چیز ہے۔ گو کہ حدیث پاک میں کچا پیاز کھا کر اور مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ اوورال ان کے لیے اچھا خواب ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک خواب ان کے شوہر نے دیکھا کہ بھتیجی کے گھر دعوت میں جاتے ہیں، وہاں مہمان بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ دعوت جو ہوتی ہے نا آشکار بھائی، وہ خوشی کے مواقع پر ہوتی ہے، جسے ہم دعوت کہتے ہیں، تو خوشیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور بھتیجی اگر اس عمر کی ہیں کہ جو ہے وہ جسے ہم شادی کی عمر کہتے ہیں، اگر وہ بڑی ہیں تو اس طرف بھی الحمدللہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ کی خالہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ دیکھتی ہیں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور قبر پر جو ہے نا وہ عذاب ہو رہا ہے، اور ایک لڑکی ہوتی ہے اور خالہ اسی میں ہوتی ہے، پھر خالہ جو ہے ان کے پاس آ جاتی ہیں، پھر ایک پورا انہوں نے بتایا کہ وہ کہتی میں نے توبہ کر لی ہے اور رو بھی رہی ہیں۔ آپ ان کو ایصال ثواب کریں، ان کو ایصال ثواب کی بہت ضرورت ہے،
اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جانے انجانے میں کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے اور اگلے بندے کے لیے وہ یوں سمجھ لیں کہ دل توڑنے کا باعث بن جاتی ہے، ایسا بھی. اور بعض اوقات کہیں زیادتی اس طرح ہو جاتی ہے کہ اگلا بندہ اس ظلم میں، وہ ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے معاملہ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی قرض وغیرہ کا معاملہ ہے وہ پاس رہ گیا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی نے امانت رکھوائی تھی اور ویسی کی ویسی رہ گئی، واپس نہیں ہوئی. تو گرد و نواح کے لوگوں سے ایک طریقے سے پتہ کروا لیں جن کے ساتھ معاملہ تھا. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کی ادائیگی فرما لیں، یا کوئی اس طرح ناراض ہے تو اس سے معافی منگوا لیں اور خوب ایصال ثواب کریں. کیونکہ بعض اوقات اشکار بھائی چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ اٹک جاتی ہے، ہاں باعث بن جاتی ہے، اور بعض اوقات چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. بے شک اللہ پاک. پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے دیکھا کہ جو ہے وہ اپنی والدہ یعنی ان کی والدہ کی والدہ یعنی ان کی نانی انتقال کر چکی ہیں. تو ان کی والدہ دیکھتی ہیں کہ ان کی والدہ کے فرشتے کے پاس، قبر کے پاس کچھ فرشتے ہیں. 2 فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ان کی لاش کو مسجد اقصی پہنچا دو. احادیث کریمہ میں اور پھر قرآن کریم میں بھی مسجد اقصی کا ذکر ہے. احادیث کریمہ میں 3 مساجد کا ذکر ہے، مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی جو ہے وہ. ان 3 مساجد کا ذکر ہے کہ یہاں پر ارادہ کر کے جایا کرو. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ لا تشد الرحال الا فلا، یعنی 3 مساجد کا نام ہے کہ یہاں پر جایا کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علاوہ مثال کے طور پر آپ کے محلے میں مسجد ہے اور آپ کہیں گے وہ مسجد مجھے اچھی لگتی ہے میں وہاں جاؤں گا، نہیں، محلے کی مسجد کا پہلا حق ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ترجیح جو ہے ان مساجد کے علاوہ پھر مساجد میں ترجیح نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کر کسی اور مسجد میں جائیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ امام کے عقیدے کا مسئلہ کوئی اور معاملہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے اس طرح اپنی مسجد کو چھوڑ کر نہ جائیں. لیکن یہ 3 مساجد ایسی ہیں جو اتنی برکتوں کی باعث ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسجد اقصی تو یہ ایک انتہائی اچھا سائن ہے، اور اس میں ایک اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ والد مرحومہ کی اچھے حال کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا ہے. اچھا، اقرا بہن جہانگیر بھائی نے ملتان سے پوچھا کہ گھر سے نکلتے ہیں تو جنگل ہے اور کتے کی شکل جو ہے نا وہ کچھ سامنے آتی ہے، پھر آگے جاتے ہیں تو 2 شیر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں کہتے، پھر آگے جاتے ہیں تو دریا ہے اس میں مچھلیاں ہیں. اصل میں یہ کام کرتے ہیں فروٹ کا. میں نے پوچھا تو پھر ان کے معاملات میں کچھ مشکلات جو ہے نا وہ آ رہی ہیں. اچھا، وہ پے در پہ مشکلات ہیں، کبھی ایک مشکل سے نکلتے ہیں تو آگے دوسری مشکل کھڑی بھی ہوتی ہے، دوسری مشکل سے نکلتے ہیں تو پھر تیسرا معاملہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو مستقبل میں اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس میں پھر آخر میں یہ ہے کہ ان کے لیے آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. تو انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے آپ کے. اور دیکھیں آپ اس میں ایک اچھا سائن یہ ہے کہ کتے بھی آپ نے دیکھے، شیر بھی دیکھے، دشمن موجود ہے، دشمن کا عنصر بھی اس میں ہے، لیکن الحمدللہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں، وہ بے بس ہیں. تو اللہ رب العالمین مستقبل میں بھی ان کو بے بس رکھے اور تمام مسلمانوں کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ فرمائے. نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اول آخر تیمہ درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. اقرا بہن نے ملتان سے پوچھا کہ سیڑھیاں چڑھ کر جاتی ہیں تو سامنے کتا ہوتا ہے، اس کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور کھڑے کان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بہت زیادہ سبزہ اونچے درخت، 2 ہریالے درخت دیکھتی ہیں. کچھ معاملات ان کے اٹکے ہوئے ہیں اور کتا ہے اور کان اس کے کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کتا بھونکنے والا جانور ہے. یہ عام طور پر مارتا نہیں ہے، کاٹ لیتا ہے کبھی کبھار لیکن مارتا نہیں ہے، جان نہیں لیتا، اس کا بھونکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا کوئی دشمن ہے کہ جو باتوں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اور کان کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا مخبریاں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، کوئی ایسا دشمن ہے. لیکن بالآخر نتیجہ یہ کہ وہ انشاءاللہ بے بس ہو جائے گا اور آپ کی جو سبزہ اور یہ 2 ہریالے درخت یہ انشاءاللہ خوشخبریوں کی طرف اشارہ ہے، آپ کے معاملات کے سدھارنے کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس کے بعد بھائی نے کہا کہ جو ان کی کال ہم نے صحیح سنی نہیں کیونکہ یہ نہ اپنا نام بتا رہے تھے اور نہ ہی اپنا ایڈریس بتا رہے تھے اور لگے ہوئے تھے. تو جو میرے سننے میں آئے کہ ایک دوست جو مرحوم ہے وہ ان کے خواب میں آتا ہے کہ میرے کاغذات درست کر لو.
اب دیکھیں یہ بڑا واضح خواب ہے، اب اس میں کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات وہی آتی ہے کہ کوئی قرض وغیرہ کسی کا رہ گیا ہے، کوئی امانت رہ گئی ہے، کسی کا دل دکھا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی جانے انجانے میں، تو آپ اگر دوست ہیں اس کے تو آپ پتہ کروا لیں. کوئی ایسا ہے تو آپ اگر ادا کر سکتے ہیں یا معافی مانگ سکتے ہیں تو یہ عمل کر لیجئے اور اپنے دوست کو ایصال ثواب کر لیجئے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ کاغذات میرے درست کر لیں، اس کا مطلب ہے کاغذات میں کچھ کتاب سے کر دیں، معاملہ سے کر دیں. بہن نے تسلیم نے گجرات سے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے یہ خواب دیکھا کہ پیچھے شیر لگا ہوا ہے اور یہ بھاگ رہی ہیں، سامنے ایک دروازہ وہ کھلتا نہیں ہے اور پھر وہ پھلانگنے کی کوشش کرتی ہیں، جمپ مارنے کی کوشش کرتی ہیں. پھر مرحوم بھائی ہیں جو کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے، وہ پھر نیچے اترنے میں مدد دیتے ہیں. اور دوسرا دیکھا کہ ان کی نواسی نے گوشت کا ٹکڑا، یعنی جب گیٹ کھولتے تو شیر سامنے پھر موجود ہوتا ہے، تو گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس کی طرف پھینکا ہے تو وہ کھانے لگ گیا ہے. یعنی ان کی طرف سے توجہ ذرا ہٹ گئی ہے. کوئی معاملات میں کوئی ایسا دشمن ہے جو لالچی ہے اور وہ دشمنی میں حد سے آگے بڑھا ہوا ہے. تو بہرحال اس کا میں ایک تو دعا دوں گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے. دوسرا یہ کہ آپ اپنی باتوں میں اپنے کاموں میں بہت احتیاط سے کام لیں کہ وہ دشمن ایسا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، تو بہت احتیاط سے کام لیں کہ آپ کی راز کی باتیں یا کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ کسی تک پہنچنے نہ پائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا گھریلو باتیں ہوتی ہیں جو بندہ چاہتا ہے کسی اور کی طرف نہ جائیں، تو اس میں خاص احتیاط کریں. دوسرا یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو میں نے بتایا اور یا حفیظ یا اللہ، تو وہ ورد آپ بھی رکھیں اور پابندی سے نماز پڑھیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اچھا جی، کوئٹہ سے یاسمین بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ کزن جو مرحوم ہیں، مر چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، وہ کالا رومال مانگ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں تو بہت مہنگا ہے، میں کیسے دوں. ان کا مانگنا جو ہے وہ یعنی بہتر نہیں، ان کو ایصال ثواب بھی کریں اور اپنی طرف سے بھی، چونکہ آپ نے نہیں دیا تو اچھا سائن ہے، لیکن اپنی طرف سے بھی صدقہ وغیرہ دے دیں. اور صدقہ تو گاہے بگاہے دینا چاہیے، چاہے جتنی بھی طاقت ہو، چاہے مطلب کم سے کم کی طاقت کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی شکلوں کو یا آپ کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. تو جتنا ہو سکے صدقہ وغیرہ دیں اور صدقہ دے کر یہ نیت کیا کریں کہ اس کے وسیلے سے میرے گھر والوں کی جان کی، مال کی، چیزوں کی حفاظت فرما. پھر اس کے بعد اویس صاحب نے کہا کہ ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ والد مرحوم لڑ رہے ہیں. اب اس کو مختلف اینگل سے میں یوں عرض کروں گا کہ اگر اپنی زندگی میں وہ اسی طرح لڑتے تھے اگر، تو یہ اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ بعض مناظر پھر اس طرح خواب میں دکھتے ہیں. اور اگر وہ لڑتے نہیں تھے، غصے کے تیز ہوتے ہیں، لڑتے نہیں تھے اور آپ نے یہ خواب دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے خاندان میں یا گھر میں کہیں پر آپ یا کوئی بھی آپس کے جھگڑوں میں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا لڑنا پھر ان کا لڑنا نہیں ہوتا، پھر منطبق ہوتا ہے آپ پر. تو اگر کوئی جھگڑے ہیں تو آپ اس کو ختم کیجئے اور آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کیجئے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین برکت بھی عطا فرمائے گا. اتحاد میں برکت ہوتی ہے ہمیشہ. محبتوں کو پروان چڑھائیں، نفرتوں کا دور ختم کریں. نفرتیں جتنی بھی ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. زندگی کتنی ہے، کتنا رہنا ہے، محبتوں کے ساتھ رہیں تاکہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں برکت بھی عطا فرمائے. اچھا، ماریہ بہن نے ملتان سے پوچھا کہ برآمدے میں سو رہی تو امی کے ساتھ ہیں، ایک شخص ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہے، پھر بازو دباتا ہے اور یہ کافی جو ہے نا وہ پریشان ہوتی ہیں. اور دوسرا خواب دیکھا کہ قیامت آ رہی، قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، اب جو پہلا خواب ہے نا، یہ کوئی جن ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے، تو کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ نے خود بتایا کہ میں ہمیشہ پڑھ کے سوتی ہوں، پڑھنا بھول گئی تھی، تو پڑھ کے سویا کریں، باوضو سویا کریں، تو انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور کوشش کیا کریں کہ چت نہ لیٹا کریں بلکہ سیدھی کروٹ پہ سویا کریں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی، تو اس میں انشاءاللہ کچھ ایسی بات نہیں ہوگی. اور اگر ہو سکے تو یہ اولیو آئل ہوتا ہے نا، زیتون کا تیل، اس سے ہلکا والتین والزیتون قرآن کریم میں ذکر ہے، تو اس سے ہلکا ہلکا اپنی کن پٹیوں پر اور ماتھے پر ہلکا ہلکا مل لیا کریں. اس سے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا جی، قیامت آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو قیامت آئے گی تو قرآن کی تلاوت کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دیکھیں گے تو قرآن کی تلاوت کریں گے. یہ ایک فطرت ہے نا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو فوراً قرآن، فوراً ٹوپی، فوراً تسبیح، فوراً مسجد. تو میرے بھائی، یہ مسجد، یہ قرآن کی تلاوت، یہ اللہ کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر، یہ فقط مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت نہیں ہوتا. آپ خوشی کے عالم میں بھی کیجیے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اس کے یعنی دنیا جو ہے نا یہ آخرت کی کھیتی ہے.
جو اس میں بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹنا ہوگا. تو قیامت سے پہلے یعنی اپنی موت سے پہلے اب موت کی تیاری کریں, اس جہاں جانے سے پہلے اس جہاں میں اس جہاں کی تیاری کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. پھر اس کے بعد, اور یہ سب کے لیے ہے, اس کے بعد فوزیہ بہن نے ملتان سے پوچھا کہ خواب میں یہ اپنے صحن میں کھڑی ہیں اور دوسرا گھر جو ہے نا وہ اونچائی پر ہے, وہاں آگ لگی ہوئی ہے, اور یہ چاہتی ہے کہ ہمارے گھر پر آگ نہ لگے. امی ابو سے کہتی ہے لیکن وہ کوئی دھیان نہیں دیتے. ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو, یعنی جس طرح یہ ہیں, اگر گھر میں چھوٹی ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات کرتی ہیں, اچھی بھی کرتی ہیں, دھیان نہیں دیتے, اس طرف بھی اشارہ ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ بڑا بھی ہو جائے لیکن بچپنے کی باتیں کرے, تو اور ہر وقت خوف ذہن میں ہو, کوئی ایسی چیز ذہن میں کہ یار مجھے نقصان نہ پہنچ جائے, اس کو نقصان, تو وہ بچپنے کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے, لیکن احتیاطاً سب گھر والوں کی طرف سے اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ رابعہ بہن نے پوچھا فیصلہ آباد سے کہ 2 بیٹیاں ہیں, خواب میں تیسری بیٹی ہے, آپ کو اصل میں بہت زیادہ اشد تمنا ہے بیٹے کی, اس لیے آپ نے خواب میں دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور توکل کیجئے, اور بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں. 2 بیٹی کسی نے پالی تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہے. لیکن اگر بیٹی کی تمنا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر برا نہ مانیں, یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. خوشیاں منایا کریں, جس طرح بیٹے کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں نا, تو بیٹی کی پیدائش پر بھی مٹھائیاں بانٹا کریں, خوشیاں منایا کریں. بیٹی کی تمنا اگر ہے تو زکریا علیہ السلام کی وہ دعا, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اس کا مطلب یہ کہ میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور مجھے وارث عطا فرما. تو یہ صبح و شام 33 مرتبہ آپ بھی پڑھ لیں, آپ کے شوہر بھی پڑھ لیں, اول ختیمہ درود شریف کے ساتھ. اور اب آ جائیں اس پر ویڈیوز پر, میں اختصار کے ساتھ کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ وظائف کا پروگرام نہیں ہے, خواب کی تعبیر کا ہے, تو لہٰذا میں آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یا لطیف یا اللہ نماز کی پابندی کے ساتھ فجر, عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے والا ختیمہ درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ کوشش بھی کریں, نکاح ہو جائے گا, اچھا رشتہ ہو جائے گا. محمد ارشد صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ والدہ مرحومہ کی آواز ہے کہ راشد کو بچاؤ, آپ کے بھائی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا کسی ایسی صحبت میں ہیں تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. شیخ پورہ سے بھائی نے پوچھا کہ ایک مسجد میں نماز ظہر کے لیے وہاں پہنچے جماعت, تو جو امامت کروا رہے ہیں ان کا چہرہ جو ہے وہ گدھے کی طرح ہے, تو اس میں اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو امام ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اگر ایسا نہیں بھی عقیدہ صحیح ہے تو شیطان بھی بعض اوقات ایسے حملے کرتا ہے, تو احتیاط مطلب کوئی اس میں پریشانی کی بات ہے. اور آخری کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ آیت کا ورد کر رہی ہیں, کبھی سلام قولا من رب الرحیم, کبھی یاسین شریف. آپ کی والدہ جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں, آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کی والدہ کو کہ یہ نہایت اچھا عمل ہے کہ قرآن کی تلاوت دنیا میں بھی اندھیرے کو دور کرتی ہے, قبر میں بھی, اور اخروی اندھیرے کو بھی دور کرتی ہے, اور ہر جگہ یہ قرآن اپنا نور لے کر پہنچے گا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی وقت کے مطابق 12 بجے آپ کی خدمت میں دوپہر کو پیش کی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا, اچھے خواب سوچ کے سمجھ کے لکھ کے رکھ کے. ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت. اپنے میزبان اشکار دبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.